अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अब्बास अंजम चौहान। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें सुनते हैं और उसका सुनकर जवाब भी देते हैं और कमेंट भी करते हैं। इससे हमें लगता है कि हमारे जो चाहने वाले व्यूवर्स हैं वो हमें गौर से ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि अपनी खूबसूरत जो नसीहतें हैं वो भी हमें करते हैं। हमेशा की तरह मेरे साथ जो है वो डॉक्टर मुमताज़ हुसैन साहब मौजूद हैं। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें कुछ टाइम दिया। 14 मई का जो इलेक्शन का जो है वो ऐलान हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, बहुत ही खुश आइंद है। लेकिन पीडीएम जो है वो अभी भी उनके यहाँ सफ़े मातम बिछा हुआ है और वो इस बात पे बज़िद हैं कि या तो फुल बेंच जो है, फुल कोर्ट जो है ये फैसला दे तो हम कबूल करते हैं, अदरवाइज़ जो है वो हम इसके ऊपर अभी सोच विचार करेंगे और इस फैसले को वो ना मानने की जो है वो बात कर रहे हैं। तो ये जो है वो कानून की बालादस्ती हुई है, हक जीत गया है या बातिल छा गया है, और किसको शिकस्त हुई, किसको फतह हुई, तो उसके लिए मैं कमेंट लेना चाहूँगा। जो डॉक्टर मुमताज़ हुसैन तक्कू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सर आप ज़रा ये बताइए कि आज एक हकीकी आज़ादी की जानब जो एक कदम बढ़ा है कि 14 मई को आप हकीकी आज़ादी हासिल करने जा रहे हैं, तो ये किस कदर खुश आइंद बात है पीटीआई के लिए, और पीडीएम जो है उनका रिएक्शन इस पर क्या है, ज़रा ये वजाहत कीजिएगा। जी अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में बैठे हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेसिकली आज जो है ना वो किसी की भी जीत नहीं हुई, ये आज आइन और कानून की जीत हुई है। और मैं आज महसूस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर इस तरह के जजेस और इस तरह के फ़ैसले आते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान का कानून जो है वो उसकी बालादस्ती हो जाएगी। बेसिकली ये इमरान ख़ान की जीत नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये इमरान ख़ान की कोई जीत है। बेसिकली अब आज अगर हुकूमत में पीडीएम बैठी है तो ये उनकी भी जीत है। कल को इमरान ख़ान बैठा होगा तो अदलिया अगर आज़ाद होगी, अदलिया अगर फैसले इस तरह के करने वाली हो गई तो कल को पाकिस्तान में इस तरह का रिवाज नहीं बनेगा कि जो बंदा भी हुकूमत में बैठा है वो कभी भी इलेक्शन अपनी मर्ज़ी से लेट कर दे और कभी भी इलेक्शन ना करवाए। और अगर आप ये समझते हैं कि ये अदाद व शुमार जो है वो इलेक्शन ना करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो वजूहात पेश किए हैं या दूसरे इदारों ने या सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है कि हम सिक्योरिटी नहीं कर सकते, तो ये वजूहात तो पूरे पाकिस्तान में 76 सालों से मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में कोई इलेक्शन भी हेल्ड ना होता। और आगे आने वाले दिनों में अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इतना बोल्ड और ब्लंट फैसला ना करती तो आने वाले दिनों में कानून और हमारा जो आयन है 1973 इसके हवाले से हम अपनी आने वाली जो नस्लें हैं उनको कुछ ना बता पाते। और जिस बंदे की हुकूमत आ जाती वो 10-10 साल या जब तक उसका दिल चाहता या जब तक कोई ऐसा इनकलाबी टोला बरपा ना होता तो वो उस टाइम तक जो है वो अपनी हुकूमत जारी रखते। तो ये मैं समझता हूँ कि जनाब चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल और उनके साथ जो मनीब अख्तर साहब और एक जो जज हैं, ये उनको मुबारकबाद है कि उन्होंने अपने आने वाली नस्लों को एक मैसेज दिया है कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये फ़ैसला जो है बहुत सारे लोगों के लिए एक सबक होगा और बहुत सारे इदारों को ये समझाने के लिए काफ़ी होगा कि इदारे जो होते हैं वो किसी भी शख्स, किसी भी एक पर्सनालिटी के जो है वो ताबे नहीं होते, बल्कि वो पाकिस्तान को एज ए होल देख रहे होते हैं और पाकिस्तान के अंदर मौजूद 22-23 करोड़ आवाम के नुमाइंदगान होते हैं। और वहाँ पे बैठे जो लोग होते हैं वो बेसिकली अल्लाह पाक को जवाब दें हैं कि ये जो 22-23 करोड़ आवाम है हम इनके लिए अच्छे फ़ैसले कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान ख़ान भी मुबारकबाद के हकदार हैं, लेकिन जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक इस तरह के और लोग भी मौजूद रहें जो कानून की बालादस्ती और आयन की बालादस्ती के लिए जो है वो काम करते हैं। हालांकि मुझे इस बात का अंदाज़ा है, आप लोग भी समझते हैं कि उनके ऊपर जो है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा था, उनकी फैमिलीज़ को बदनाम करने का, उनकी ज़ाती ज़िंदगियों के ऊपर भी बहुत सारी बातें की गई। लेकिन यह है कि फिर भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बहुत खूबसूरत फ़ैसला किया। और मैं समझता हूँ कि अब्बास भाई इस तरह के फ़ैसले जो हैं वो एक कौम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये है कि कानून की बालादस्ती तो चूँकि बहुत खुश आइंद है। एक और खुश आइंद बात ये है कि पीपल्स पार्टी जो कि पीडीएम की एक बहुत बड़ी इत्तेहादी जमात है, वो भी आइन की बालादस्ती चाहती है
اور وہ بھی چاہتی ہے کہ 1973 کا جو قانون ہے اس کو سبوتاژ نہ کیا جائے، جو کہ بھٹو صاحب نے اس کے لیے قربانی دی ہوئی ہے، اور ان کا موقف بھی یہی ہے کہ کوئی ہارے یا جیتے لیکن الیکشن جو ہے وہ ٹائم پر ہونے چاہیے۔ لیکن اس کے اوپر پی ڈی ایم جو ہے وہ صف ماتم بچھائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پلڑے پہلے برابر کرو پھر جو ہے وہ ہم الیکشن کی طرف آتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اس میں آپ دیکھیں کہ آٹے کا بحران اور معاشی بحران، اور دوسرا یہ ہے کہ تمام تر یہ جو مہنگائی کا پلندہ ہے وہ اس وقت پی ڈی ایم کے سر پر ہے۔ پی ڈی ایم اس بات سے بہت زیادہ خائف ہے کہ اگر ہم اس وقت الیکشن میں جاتے ہیں تو اس کے نتائج بہت ہی برعکس ہوں گے۔ اور ایک کھینچا تانی والی جو بات ہے وہ ڈاکٹر صاحب آگے آ رہی ہے، آپ ذرا یہ کھل کر وضاحت کریں کہ اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ یہ جو پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان ایک گیم جو ہے وہ چل رہی ہے، یہ قانون کو بھی لپیٹ میں لے رہی ہے اور بہت ساری چیزیں جو اور ہیں پاکستان کی جو سلامتی کو اور بقا کو جو خطرے میں ڈالتی ہیں، ان سب پر یہ کھیل جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی پس منظر ہے یہ چینج ہوگا یا ان کے اوپر جو ہے اور زیادہ سختی آئے گی؟ جی عباس بھائی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ فیصلہ نہ تو ماننے کو تیار ہے اور نہ کبھی مانے گی۔ بیسیکلی پاکستان میں یہ پچھلے کئی سالوں سے پریکٹس ہوتی آ رہی ہے کہ یہ جتنی بھی ہماری پارٹیز ہیں وہ بیانات سے جو ہے وہ ججز کو جو ہے وہ بدنام کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آج جو فیصلہ آیا اس کو پی ڈی ایم نہ مانے تو پی ڈی ایم نے جو اشارہ کیا ہے اس میں سب سے کمزوری جو بڑی ہے، جو سکم موجود ہے، وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی سب سے بڑی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ 1973 کا آئین جو ہے جس میں بھٹو صاحب کا بڑا کردار ہے، اس آئین کو سبوتاژ نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان میں کوئی تو ایسی چیز موجود رہنی چاہیے جس پہ ہم قوم پوری اکٹھی ہو کے اس ملک کو جو ہے وہ نظریاتی طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک ہے اور اس کا ایک آئین ہے اور قانون موجود ہے۔ تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے، اس کے ریزلٹس جو بھی ہوں، لیکن جب یہ پی ڈی ایم، آج آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کے ہاتھے میں رانا ثناء اللہ نون لیگ کے جو ابھی فیڈرل منسٹر بھی ہیں، انہوں نے بہت سارے وکیل اکٹھے کیے اور اب انہوں نے آ کے نعرے بازی بھی کی، سپریم کورٹ میں احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا۔ تو ان کی جو باتیں ہیں یا پی ڈی ایم کی اور جو لوگ ہیں ان کی جو باتیں ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو 14 مئی کا جو الیکشن کا جو ڈیٹ دی گئی ہے اس پہ وہ الیکشن نہیں کروانے دیں گے اور وہ ہر حد تک جائیں۔ اور جس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار کو بھی جو ہے وہ اپنی نوکری سے نکال دیا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ چیز کریں گے جس سے الیکشنز نہ ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں رہ گیا، یہ مسئلہ اب سپریم کورٹ کے حکم کا آ گیا کہ جیسے ہی آپ کسی کورٹ کا حکم نہیں مانیں گے تو آپ اس کا مطلب ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آپ آتے ہیں، تو اس کا بعد میں جو ہے اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت مختلف ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری طرف بات کریں تو پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے، ہم بھی باہر آئیں گے، عمران خان صاحب باہر آتے ہیں، وہ بلیک میل کر لیتے ہیں لوگوں کو۔ اب سچویشن یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ جماعتیں موجود ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت قائم رہنی چاہیے، لیکن جس طرف یہ حالات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اس بات پہ جو ہے وہ بضد ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے، عمران خان اس بات پہ بضد ہے، اور ادارے ایک بہت بڑے نے فیصلہ کر دیا کہ 14 مئی کو ہونے چاہیے۔ تو اب اس میں اگر آپ نے غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو وہ نکالنے کی کوشش کی، تو اس کا تیسرا حل یہ ہوتا ہے کہ جو ہے مارشل لا اگر لگ سکتا ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ ایمرجنسی لگانے کے علاوہ کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ آپ الیکشن نہ کروائیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری جو عمل ہے اس کو بہتر طریقے سے چلنے دینے کے لیے پی ڈی ایم کو یہ چاہیے کہ وہ اس فیصلے کو مانے اور الیکشن کروا دیں۔ الٹیمیٹلی آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی آپ کی پسندیدہ ہے، آپ فیڈرل میں بھی چیزیں اور کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان جو ہے وہ آپ کو بالکل، اگر آپ کی یہی جو چیزیں رہیں تو اس میں عمران خان کا گراف اور بہت اوپر جا رہا ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس بات کو اور اس فیصلے کو نہ مان کے اور ٹیلی ویژن پہ اور ڈفرینٹ میڈیا کے تھرو ہم چیخ کر اس فیصلے کو تبدیل کر سکتے ہیں، تو آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ ابھی بہت پیچھے ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ ہر روز کسی نہ کسی انٹرنیشنل میڈیا کے فورم پہ جا کے اپنی تقریر کرتا ہے اور اس میں یہ بتاتا ہے
کہ میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، میرا صرف یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کے جمہوری اسٹیبلٹی کے لیے، پاکستان کی معاشی اسٹیبلٹی کے لیے، پاکستان میں اسٹیبل ہونے کے لیے اور مضبوط اور مستحکم ہونے کے لیے ایک شفاف الیکشن جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ تو میرا اتنا سا مطالبہ ہے جو ہمارے جمہوری پارٹی جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو عباس بھائی مجھے لگتا ہے کہ ماحول جو وہ ایک دفعہ گتھم گتھا ہونے کی کوشش ہوگی، اور اللہ نہ کرے کہ کسی اور طرف یہ سسٹم جائے۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم والے تھوڑے جو ہے نا وہ میچور سیاستدان بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو وہ اس فیصلے کو مانیں گے اور الیکشن میں آئیں گے اور اپنی کمپینز کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم جو ابھی بات جو ابھی چل رہی ہے، جو لوگ جس پر جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم اپنی ضد پر اڑی رہتی ہے اور وہ اس فیصلے کو قبول نہیں کرتی تو پھر اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا آئینی ادارہ ہے، اور اس کی حکم عدولی کی جو ہے وہ اگر کی جائے گی، اگر الیکشن نہیں کروائے جائیں گے، اگر جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی تحریک لائی جائے گی یا اس کے برعکس کوئی اور بات جو ہے وہ منوائی جائے گی، تو سر اس کے پھر کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ اس پر جو ہے وہ ذرا کامنٹ کیجیے گا۔ تو بات صاحب بیسیکلی یہ الیکشن جو ہے نا وہ ناگزیر ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور سپریم کورٹ کی حکم عدولی کا خمیازہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ حکم دے دے سیکیورٹی فورسز کو کہ آپ الیکشن کروا دیں، پی ڈی ایم والے اگر الیکشن میں نہیں آنا چاہ رہے تو عمران خان جو ہیں وہ الیکشن میں آ جائیں، جو آنا چاہ رہے ہیں آ جائیں، جو نہیں آنا چاہ رہے وہ، کیونکہ ان سے پوچھ کے الیکشن نہیں ہونے۔ الیکشن ادارے جو ہے نا وہ اگر سپریم کورٹ نے اس بات پہ حکم صادر کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ کروانا پڑے گا، تو الیکشن کمیشن کو یہ کروانا پڑے گا۔ اس میں کوئی پارٹی ٹیک پارٹ کرنا چاہے تو کر لے، اگر نہیں آنا چاہے تو یہ اگر ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ ہم الیکشن کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں۔ بائیک آؤٹ کرنے کا بھی فائدہ ان کو میرا خیال میں نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ جا رہا ہوگا اس میں، تو ایبسلیوٹلی یہ عمران خان نے بھی کئی الیکشنز کا بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے، تو اس میں میرا خیال میں ان کو ماننا پڑے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ بھی اختیارات ہے کہ ان کے کورٹ آف کنٹمپٹ ان پہ لگا کے ان کو نااہل کر دیں، کیونکہ انہوں نے ہمارا حکم نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ تو سپریم کورٹ جو ہے نا بیسیکلی پی ڈی ایم سے مخاطب نہیں ہے، سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکشن کمشنر سے یا الیکشن کمیشن سے مخاطب ہے، اس نے ان کو آرڈر جاری کرنا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو آرڈر جاری کرنے ہیں کہ جو ہے وہ آپ اس کو ہیلڈ کروانے میں اس کی مدد کریں، چونکہ ہم ایک سپریم ادارہ ہے، ہم یہ آرڈر جاری کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ادارے اس ڈومین میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے الیکشن میں حصہ لیں اور الیکشن کروائیں۔ اور میرا نہیں خیال ہے کہ پی ڈی ایم سے وہ پوچھیں گے، اور پی ڈی ایم نے الیکشن میں حصہ لینا ہے تو لے لیں، ادروائز عمران خان اور جو پارٹیز آنا چاہیں وہ میرا خیال میں یہ بنتا ہے یہ احتجاج بھی کر لیں، لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو اپنا فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اوپر لگانا ہے۔ وہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ میرا نہیں خیال ہے وہ فیصلہ نہیں مانے گا تو کوئی اور آئے گا وہ مان لے گا۔ تو یہ جو ہے نا وہ فیصلہ پی ڈی ایم سے نہ ان سے اجازت لے کر کیا گیا ہے اور نہ ان سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو تسلیم کروائے گی اور ان کو الیکشن میں جانا پڑے گا، اور اگر یہ سیاسی دنگل کریں گے تو ایبسلیوٹلی عمران خان کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے، وہ ان کو ہر جو ہے وہ موقع پہ ان کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کے اگر پیچھے ادارے کھڑے ہوں گے تو پھر ان کے لیے زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عافیت یہ ہے کہ الیکشن کو جو ہے وہ کنٹیسٹ کریں، جو سیٹیں ان کو ملتی ہیں دوبارہ آ کے اپوزیشن میں بیٹھیں، اس کو دوبارہ یہ چیزیں کریں جو ان کا کرنے کا حق ہے وہ کریں، میرا خیال جو ذاتی یہ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی، ابھی تک تو اتنا ہی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو کامنٹ کر کے ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک ہم دونوں کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔